नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से हमला करते हुए इसराइली ऑफिसर्स की कॉलोनी को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में इसराइली ऑफिसर्स की हलाकतों की खबरें आ रही हैं, जबकि गजा में 32 इसराइली फौजी और ऑफिसर्स हलाक हो गए हैं। जी हाँ, पिछले घंटों में जो तारीखी और ज़बरदस्त ऑपरेशन किए गए हैं, 32 इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह वेस्ट बैंक में एक बड़ा बहादराना और बड़ा कम्प्लेक्स तरीन ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 4 इजराइलियों को जो है वो हलाक किया गया है। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन पोर्ट उन्होंने आर्जी तौर पर बनाया था, अब उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पड़ गया है। अब वो ख़त्म क्यों किया गया है, ये तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं एक बड़ी अहम तरीन खबर से, और वो ये है कि नेतन्याहू की जानिब से रफ़ा क्रॉसिंग का विजिट किया गया है। रफ़ा की जो क्रॉसिंग, यानी जो मिस्र का और गजा का बॉर्डर है, वो जो क्रॉसिंग जहां से, तो ये नाज़रीन अपनी नौयत का सबसे अहम ये एक दौरा है, क्योंकि पहली बार कोई इसराइली हाई ऑफिशियल जो है वो अंदर गया है, यानी बॉर्डर से अंदर गया है रफ़ा के। तो और खुद वो नेतन्याहू गया, बड़ी सख्त सिक्योरिटी में इसको ले जाया गया वहां पर। अच्छा, तो वहां पर इसने दौरा करके और उन सोल्जर्स को कहा कि हम जंग नहीं रोकेंगे जब तक हमें फुल विक्ट्री जो है वो नहीं मिल जाती है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, नेतन्याहू प्लेज्ड टू द सोल्जर्स ड्यूरिंग हिज टूर इन रफ़ा that he would not stop the war until victory was achieved and that he would inform the Americans of that। बिल्कुल साफ अल्फाज में उसने उनको कहा कि हम ये जंग नहीं रोकेंगे, और अमेरिकन को भी मैं बता दूंगा, क्योंकि 24 को ये इसकी स्पीच है, वैसे तो ये 22 को चला जाएगा, 21 या 22 को। अच्छा, अब इसमें अहम बात ये है नाज़रीन कि जब वो इतने तवातुर से कह रहे हैं कि भाई जंग नहीं रोकेंगे, जंग नहीं रोकेंगे, तो अगर जंग नहीं रुकेगी तो मुझे बताइए होगा क्या? ये मसला फिर क्या रुख इख्तियार करेगा? ये मामला जाएगा कहां? यानी उनकी मैं तो हैरान हूं कि अभी तक हमारे कुछ तजियाकार भी हैं, हमारे सरकर्दा लीडर मालिक की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी कह रहे हैं जी सीजफायर हो रहा है, ये मिस्र में टॉक्स हो रही हैं, ये कतर में हो रही हैं, फलाना टीम, ये तो हम बहुत करीब पहुंच गए, ये जी छोटा सा मसला दरमियान में रह गया है। अगर आप इन ऑफिशियल्स के बयान देखें गवर्नमेंट्स के, तो आपको यही मिलेगा। मतलब ये कितना बड़ा तजाद है कि अरब ममालिक के बड़े जो हैं, जो इसमें शामिल हैं मीडिएशन में, उनके बयानात ये हैं, और नेतन्याहू रोजाना हर दूसरे दिन उधर भी तेल अवीव में खड़े होकर कहता है, और आज उसने रफ़ा का दौरा करके वहां पर सोल्जर्स को कहा जी जंग नहीं रुकेगी जब तक हम विक्ट्री हासिल नहीं कर लेंगे। और विक्ट्री क्या है? अब ये अलग सवाल है कि इजराइल के नज़दीक विक्ट्री क्या है। इजराइल के नज़दीक तो विक्ट्री फ़लस्तीन कॉज को मुकम्मल ख़त्म करना, फ़लस्तीनियों को मुकम्मल यहाँ से धकेलना, गजा पर मुकम्मल कब्जा हासिल करना और वेस्ट बैंक पर कब्जा मुकम्मल हासिल करना, ये तो इजराइल के नज़दीक विक्ट्री है। फिर ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा जब वो ये जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनको शिकस्त भी हो चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं रोकेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी नाजुक सूरत हाल है। आप इस मामले को जितना मर्जी लंबा खींच ले, आप इस मामले में जितना मर्जी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करवा लें तमाम ममालिक से, लेकिन एट द एंड आपको जाना वहीं पड़ेगा, वही फाइनल मार्क आपको लड़ना पड़ेगा। तो बहरहाल एक ये अहम चीज़ है। आगे चलते हैं तो नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से तवातुर के साथ हमले किए जा रहे हैं। जो कल परसों 10 मुहर्रम अल हराम को हसन नसरुल्लाह की जानिब से स्पीच की गई, उसमें सिविलियंस के हवाले से उन्होंने कहा कि शहादतें नहीं रुक रही, दुनिया फेल हो चुकी है, हमारे अरबों की और इस्लामिक वर्ल्ड की जो बेहिसी और जो बेबसी है वो इंतहाई शर्मनाक है, और हम जितना कर सकते हैं वो करेंगे। तो उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ है कि नई तर्ज के हमलों का उनकी तमाम बेसिस अंडर जो है ना सर्विलेंस है, किसी भी वक्त वहाँ पर अटैक हो सकता है। वहाँ पर एक मुकम्मल हाई अलर्ट जो है वो इसराइल की जानिब से जारी किया हुआ है। तो अभी का एक बड़ा हमला जो नाज़रीन हुआ है, सफ़ेद सिटी को निशाना बनाया गया है, और सफ़ेद सिटी में जो इसराइली ऑफिसर्स की जो रिहाइश गाह है उसको नाज़रीन अटैक किया गया, जिसमें इसराइली ऑफिसर्स की हलाकतों की खबर आ रही है। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, वी अटैक्ड विद असॉल्ट मार्चेस द पोजीशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ऑन द फिलून बेस साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ सफेद एंड वी अचीव्ड कंफर्म्ड कैजुअलिटीज। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि अब सिलसिला जो पिछले 48 घंटों से देखने को मिल रहा है कि वो एरियाज अंडर अटैक आ रहे हैं जो इससे पहले अंडर अटैक नहीं आए, यानी वो मिलिट्री के एरियाज भी हैं, यानी ये फिलून बेस जो है ये पहली बार अंडर अटैक आई है। अच्छा, और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है
بہت ساری کالونیز، بہت سارے آبادیاں، ٹاؤن، سیٹلمنٹس اور شہر جو اس سے پہلے اٹیک نہیں ہوا، جن پر پچھلے 48 گھنٹوں سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اب اتنا دور انہوں نے سفید سٹی میں فلون بیس کو پہلی بار نشانہ بنایا اور وہاں پر آفیسرز کو ہٹ کیا. اور ساتھ الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اچیوڈ کنفرمڈ کیجوالٹیز، یعنی بالکل صاف الفاظ میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ہم اس چیز کو جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت غیر معمولی نوعیت کا حملہ. اسی طرح کے حملے جو ہیں وہ اور بہت سارے ایریاز کے اوپر ہوئے ہیں. آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے اسرائیلی میڈیا، سائرن ساؤنڈ ان ہتزور، ہگلیت، روشپینا اینڈ اموکا ان دا نارتھ. اب یہ روشپینا کا ایریا ہم دیکھیں، ہتزور کا ایریا دیکھیں، پہلی بار آج ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. یہ گولان ہائٹس والے گلیلی کے ساتھ یہ اہم ترین ایریا ہے، پہلی بار یہ انڈر اٹیک آیا. تو یہ وہ فائرنگ رینج بھی بڑھ گئی ہے اور نشانے بھی مختلف ہو چکے ہیں، وہ ایریاز جو اس سے پہلے نشانے پر نہیں آئے. سائرن ساؤنڈ ان ایدمت، ایلون، یارا اینڈ عرب الارمشا. اب اس میں عرب الارمشا جو ہے یا یارا ایریا ہے، یہ وہ ایریاز ہیں جن پر پہلے بھی اٹیک ہوتا رہتا ہے. تو جو پہلے سے ہیں وہ بھی انڈر اٹیک آ رہے ہیں اور فائرنگ جو رینج ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے فائرز بروک آؤٹ ان ہتزور ایز اے ریزلٹ آف ریمننٹس آف انٹرسپٹر میزائلز. مطلب اس میں نئے علاقے میں حملہ ہوا اور وہ ساتھ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں پر آگ بھی لگی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے رویست عالم سائٹ کو نشانہ بنایا ود میزائل ویپنز اینڈ ہٹڈ ڈائریکٹلی. یہاں پر کیجوالٹیز ہوئیں. پھر ناظرین ایک اور بہت اہم کام ہوا ہے، ٹینکوں کو ناظرین نشانہ بنانا شروع کر دیا. 48 گھنٹے پہلے حسن نصر اللہ نے اناؤنس کیا کہ جب یہ ٹینک لیبنان میں داخل ہوں گے تو ایک بھی ان کے پاس بچے گا نہیں. لیکن وہ تو جب داخل ہوں گے اس سے پہلے جو ایک فینومنا شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں کو حزب اللہ نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. یہ ٹینک تو بارڈر سے کئی کلومیٹر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لائن کے اوپر نہیں ہے، فرنٹ لائن کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، یہ بارڈر سے کافی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو بھی گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور نہ صرف یہ ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں بلکہ اس کا جو کریو ہے اس کی بھی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. اسلامک ریزسٹنس وی ٹارگیٹڈ ا مرکبہ ٹینک ایٹ دا ہدب یارین سائٹ ود اینٹی آرمر میزائل and achieved direct hit which led to its destruction and its ignition. یعنی وہ پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گیا، اس میں وہ اگنائٹ ہو گیا، آگ لگ گئی اس کے اندر. تو یہ جو ناظرین ان کے پاس یہ کیپیبلٹی آئی ہے نا، اس میں چائنا کا بھی کردار ہے. ایران کے خاص کر جو اینٹی آرمر میزائل ہیں وہ حزب اللہ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اتنے کلومیٹر دور کھڑے ہو کر، یہ دیکھیں نا اینٹی آرمر میزائل ہے جو مطلب آپ بہت قریب سے فائر کرتے ہیں کسی بھی ٹینک کے اوپر. اور یہ جو مرکبہ ٹینکس ہے ناظرین، اس میں ایک اور غیر معمولی اور ٹیکنیکل چیز، یہ جو مرکبہ ٹینکس ہے ان کا اپنا بھی ایک ایئر ڈیفنس ہوتا ہے. یعنی اگر ہم غزہ کی جنگ میں جائیں تو وہاں پر حماس نے یہ طریقہ نکالا کہ جو الیاسین شیل ہے اگر اس کو بہت قریب سے جا کر فائر کریں گے تو جو مرکبہ ٹینک کا ایئر ڈیفنس ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے گا. مطلب ایک تو ڈسٹنس کم ہونا چاہیے، دوسرا الیاسین شیل کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کا ایئر ڈیفنس ایکٹیو نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر تو سینیریو بالکل مختلف ہے. وہاں پر جو چند میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر وہ فائر کرتے ہیں نا، یہاں تو کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں تو بارڈر کی دوسری طرف بیٹھ کر آپ فائر کر رہے ہیں. تو اس کا کامیابی سے جا کر ہٹ کرنا اور اس کا ایئر ڈیفنس کا آگے سے اس کو ایکٹیویٹ نہ ہونا یا اپنا دفاع نہ کر سکنا، یہ ان کی ایک الگ ٹیکنالوجی کا قبرستان ہے. یہ ایک الگ ان کی ٹیکنالوجی ہے جو یہاں پر ایکسپوز ہو گئی ہے. تو یہ اس وقت ناظرین حزب اللہ کے تازہ ترین حملوں کی تفصیلات ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ نہاریہ میں مثال داغے گئے، حائفہ سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، بیرون ملک بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شیلٹرز کے قریب اس وقت رہ رہے ہیں. مطلب ایک پوری پینک ہے، بہت سارے علاقوں سے رابطہ کٹ گیا ہے، جگہ جگہ پر آگ بھی لگی ہوئی ہے. 10% جو ان کا ایریا ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. 1/3 حصہ ایگریکلچر لینڈ کا وہ اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو ایک پورا کولیپس ہے جو اسرائیل کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور مسلسل ان کی چیخیں. لیکن نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں روکیں گے. اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے ہنڈریڈز آف ٹینکس نہیں بچے، آرمڈ گاڑیاں تباہ ہو گئی، پرسونل کیریئر تباہ ہو گیا، ہنڈریڈز آف، اور مین پاور نہیں ہے، ٹرینر نہیں مل رہے. لیکن نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں روکیں گے. تو نہ روکے جنگ، آپ کو بھی سبق مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 75 سالوں میں آپ کا سامنا اب کس طاقت کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی آپ نے جو 75 سالوں میں کیا ہے تب زمینی حقائق مختلف تھے. آج آپ کو پتہ چلے گا، آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی آپ کس سے بھیڑ چکے ہیں.
جو آپ نے کیا ہے، جو نہتے لوگوں کے اوپر ابھی بھی آپ بم گرا رہے ہیں، کوئی لمحہ نہیں ہے جب غزہ میں بم نہیں گر رہے. تو یہ دیکھیں نا کہ قدرت بھی تو ہے جس نے یہ جہان بنایا ہے، تو وہ بھی تو دیکھ رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جن کے اوپر 2 دفعہ عذاب آیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ دنیا میں پھر سے کیا فساد پھیلا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کن گھڑی دنیا کے حوالے سے آ رہی آگے، ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی لڑائی کس سے ہوئی. اب ذرا تیسرے محاذ، اس وقت 3 محاذوں کے اوپر ان کے تابوت اٹھ رہے ہیں، لیبنان کے حملوں کے نتیجے میں، غزہ کے نتیجے میں، اور ویسٹ بینک میں. اب ویسٹ بینک میں ناظرین خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ان کی 4 کیجویلٹیز کی انیشل رپورٹس آ رہی ہیں. ویسٹ بینک کے بارے میں آپ اب بخوبی جانتے ہیں کہ ویسٹ بینک سب سے کمزور ترین فرنٹ ہے، کیونکہ وہ دہائیوں سے انڈر کنٹرول ہے، وہ دہائیوں سے ڈائریکٹ بندوق کے نیچے رہ رہا ہے. وہاں پر اسرائیلی ملٹری جس طرح سے کنٹرول کرتی ہے، تو وہ تو سب سے ان آرمڈ، سب سے کمزور ترین وہ فرنٹ ہے. لیکن وہاں پر اسرائیلی سیٹلرز اور اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب ذرا خبر دیکھیے، الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیلی آرمی اس کو ایڈمٹ کر رہی ہے. انیشل رپورٹس دیٹ اسرائیلی کار was damaged in Harmish in northern West Bank and reinforcement was called. ری انفورسمنٹ کہتے ہیں کہ پیچھے سے مزید جو فوج منگوائی جاتی ہے. دا نمبر آف سیٹلرز انجرڈ ان این ایکسپلوژن آف دا ایکسپلوسیو ڈیوائس نیئر دا بارتا چیک پوائنٹ ساؤتھ ویسٹ آف جنن ہیز رائز ٹو 4. ٹھیک ہے، 4 ان کے جو سیٹلرز ہیں وہ اس میں اس کا نشانہ بن گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دیکھیں، آپ اگر ویڈیوز کبھی دیکھتے ہوں تو اکثر اسرائیلی فوج جو ہے مطلب فلسطینی نہتے لوگ مطلب فیملیز کے ساتھ، بچے ان کے ساتھ ہیں، خواتین ان کے ساتھ ہیں، تو ہر چیک پوائنٹ کے اوپر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. بعض تو بلکہ یہ کتنے ہی واقعات ہیں کہ یعنی ایک چیک پوائنٹ سے گزرا ہے، ایک فیملی گزر رہی ہے، ایک مرد ہے، بچے ہیں، 7 عورتیں ہیں، کچھ تھوڑی سی گڑبڑ مثال کے طور پہ مطلب اسرائیلی فوج کو ان کو غصہ آ گیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو انہوں نے وہیں پر اس کو مار ڈالا ہے، اس مرد کو. مطلب ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے. مطلب صرف چیک پوائنٹ، مطلب کبھی بھی آپ عزت سے آپ کو چیک پوائنٹ سے گزرنے نہیں دیں گے، اور جگہ جگہ پر چیک پوائنٹس ہیں. یعنی آپ گھر سے نکلے تو مطلب آپ کی تضحیک ہے، آپ کی ہیوملیشن ہے. بلکہ اب تو پچھلے دنوں آپ نے واقعہ دیکھا کہ ایک فلسطینی خاتون گھر میں سوئی ہوئی تھی، اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے گئے. فلسطینی خاتون گھر میں سوئی ہوئی تھی، پھر آپ نے دیکھا کیسے ایمبولینس کو روکا گیا چیک پوائنٹ کے اوپر، اور وہ فلسطینی جو ہے وہ ایمبولینس کے اندر ہی شہید ہو گئے. وہ جو زخمی تھے ان کو نہیں جانے دیا گیا. مطلب وہ تو اس حد تک غلامی میں رہ رہے ہیں، اس حد تک جیل کے اندر وہ پوری طرح سے بند ہے. وہاں پر اسرائیلی سیٹلرز کو مارنا، یہ آپ اگر گہرائی کو سمجھیں ویسٹ بینک کے زمینی حقائق کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو مطلب اتنی بڑی بات ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ جو جب آپ اتنی مطلب کنٹرول کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ بالکل کمزور ہوں. یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک چیونٹی نے ہاتھی کو گرا دیا ہے، یہ اس طرح کا اٹیک ہے. تو یہ بہرحال بہت غیر معمولی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. تو 3 فرنٹ اب بن چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 3 فرنٹ سے اسرائیل کے تابوت نکل رہے ہیں، اسی لیے ان کو فوج کی کمی پڑ گئی. آگے میں وہ بھی سٹیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو یہ فوج کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اب ناظرین میں آپ کے سامنے غزہ کی تازہ ترین تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں. کچھ کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ آپ دیکھیے، we bombed 107 missiles the command and control headquarters of the Zionist enemy in Neth Zarim Axis. اچھا، یہ وسطی غزہ میں. پھر ہیلی کاپٹر لینڈڈ ایٹ تل ہشمور ہاسپٹل اینڈ another ایٹ مشتا بلنسن. مختلف ہاسپٹلز کے اندر اسرائیلی جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ لینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارے غزہ سے آ رہے ہیں. تو بھائی غزہ میں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے کہ مسلسل ہیلی کاپٹرز وہاں سے ٹرانسفر آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اگلی خبر ناظرین یہ ہے غزہ کے حوالے سے کہ 32 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے. ہلاکت اور زخمی 32 پچھلے چند گھنٹوں کے اندر 32 اسرائیلی فوجی نشانہ بن گئے ہیں، جس میں 2 آفیسرز بھی 2-3 آفیسرز بھی شامل ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگا لیجئے 32 فوجیوں کا نشانہ بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انٹینسٹی کے ساتھ، کس بہادری کے ساتھ یہ آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں. اچھا، اگلی جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو تازہ ترین سٹیٹس ناظرین اس وقت سامنے آئے ہیں، کہ آپ یہ جانتے تو ہیں کہ فوج اسرائیلی شدید کمی کا شکار ہے. ان کے جتنے ہزاروں مارے گئے، زخمی ہوئے اور جتنے دوڑ چکے ہیں، یہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں. اور وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایک بندے کو ڈھونڈ کر وہ لا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مطلب وہ شارٹیج، چلو مطلب ایک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئے گا تو یہ بڑی بات ہے.
مطلب اس حد تک 6 لاکھ سے زیادہ کی فوج، اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، دا اسکیل آف لاسز اینڈ نیڈ ٹو بلڈ فورس ریکوائرز انکریزنگ دا نمبر آف ریگولر اینڈ ریزرو فورسز۔ جو جس لیول کے اوپر ہمارے لاسز ہوئے ہیں، اب ہمیں ضروری ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر ریگولر اور ریزرو فورس جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گی۔ میں حیران ہوتا ہوں جب یہ سٹیٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اسرائیلی فوج ابھی تک صرف اور صرف غزہ میں لڑی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھیں، اسرائیلی فوج کسی کے ساتھ ابھی تک انگیج نہیں ہے، نہ جارڈن کی فوج کے ساتھ، نہ ادھر مصر کی فوج کے ساتھ، نہ شام کی فوج کے ساتھ، نہ حزب اللہ کے ساتھ۔ ابھی تک اسرائیلی فوج انگیج نہیں ہوئی۔ اسرائیلی فوج کو جو ٹاسک ملا ہے یا کہیں پر اگر اس کو اتارا گیا ہے، کہیں پر وہ جنگ اگر اس نے لڑی ہے، تو وہ صرف اور صرف غزہ ہے۔ ابھی تک اس کی انگیجمنٹ اور اس کا سامنا مزید کسی ابھی تک فوج کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ سٹیٹس کتنے بڑے سٹیٹس ہیں، اس کی گہرائی کو ہم کس طرح سمجھے کہ صرف غزہ میں وہ لڑنے کے لیے گئے اور پتہ چلا کہ 6 لاکھ کی اسرائیلی فوج جو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ریگولر بھی اس کی آرمی ختم ہو گئی، شارٹیج بڑھ گئی، اور جو ریزرو فوج ہے 4 لاکھ کی وہ بھی ختم ہو گئی، ادھر بھی شارٹیج بڑھ گئی۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی ہے تو یہ ہمارے سامنے 5-7 ہیڈ لائنز ہی ہیں نا، یا اسرائیلی آرمی نے جو انکشاف کی ہے 5-7 ہیڈ لائنز میں کہ ہمارے سینکڑوں ٹینکس تباہ ہو گئے، اس کی گہرائی کو تو سمجھے۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شارٹیج، وہ شارٹیج کہاں ہوئی؟ دیکھیں، یا تو ایسا ہوتا نا کہ اسرائیلی فوج جناب گولان ہائٹس میں بھی لڑ رہی تھی، وہ لیبنان سے بھی لڑ رہی تھی، ادھر مصری فوج سے بھی لڑ رہی تھی، تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ ہار گئی تو چلو اس کا اتنا، او بھائی وہ صرف اور صرف غزہ میں انگیج ہوئی ہے، باقی اس کی فوج کہیں انگیج نہیں ہوئی۔ جو حزب اللہ کا معاملہ ہے وہاں پر تو ایک فضائی معاملہ ہے، حزب اللہ فضائی اٹیک کر رہی ہے اور ادھر سے یہ بھی فضائی حملے کر رہے ہیں، ان کی گراؤنڈ فورسز تو کہیں پر انگیج نہیں ہوئی۔ کہاں ہوئی ہیں حزب اللہ کے ساتھ گراؤنڈ فورسز انگیج؟ کیا وہ لیبنان میں اتر گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنے ہیڈ کوارٹرز اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ٹھکانوں کے اوپر۔ تو گراؤنڈ فورسز تو صرف غزہ میں اتری ہیں، تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سکیل کے اوپر ہمارے لاسز ہو گئے ہیں، اب ہمیں ریگولر آرمی بھی دوبارہ بنانی پڑے گی اور ریزرو آرمی بھی دوبارہ بنانے کی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آگے دیکھیے، دا وار پرووڈ دیٹ اسرائیل نیڈز اے لارج آرمی۔ اس جنگ نے ہمیں پروو کر دیا، اس جنگ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں ایک بہت بڑی آرمی جو ہے وہ اس کے ریکوائرڈ ہے اس کو جیتنے کے لیے۔ دا پریزنس آف حریدی بٹالین ان دا آرمی ول پرووائڈ 10 ریزرو بٹالینز اینولی۔ اب وہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ حریدی جوز کے اوپر ہے، جن کی ٹوٹل تعداد چند ہزار ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی لازمی جو ہے وہ بھرتی کرو، چلو کچھ ہزار تو آئیں گے۔ 6 لاکھ کی فوج کا یہ بڑے غیر معمولی حقائق ہیں اور ان کی شکست کے جو ہے وہ منہ بولتے ثبوت ہیں۔ اب ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ امریکن پورٹ کے حوالے سے ہے۔ جب بائیڈن نے اناؤنس کیا تھا تب سے ہم نے آپ کو سامنے رکھنا شروع کیا کہ یہ مشکوک معاملات، پھر یہ پورٹ بنا، ہم نے کہا کہ $320 ملین یہ لگا رہے ہیں، تو یہ صرف غزہ کے ایڈ کے لیے تو ہے نہیں، دنیا میں کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، اور انہوں نے تیل بھی نکالنے کی کوشش کی، گیس وغیرہ یہ سارا ہوتا رہا۔ لیکن ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے منصوبے بنائیں لیکن ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو یہاں سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ حماس نے تو پورٹ کے اوپر کبھی اٹیک کیا ہی نہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو آج انہوں نے مکمل طور پر یہ پورٹ جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے اوپر مزاحمتی تحریک کی جانب سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ڈسمینٹلنگ دا امریکن فلوٹنگ پیئر آن دا شور آف غازہ سی is a departure from the illusion and mirage that Washington tried to sell the world to beauty the ugly Zionist face۔ واشنگٹن نے ایک پورا پروپیگنڈا صرف پھیلانے کی کوشش کی اور دنیا کو زائنزم کا جو اگلی فیس ہے وہ بیوٹیفائی کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ Dismantling the American peer after its imaginary financial cost proves that Washington was only seeking media propaganda in order to give more time and justification to the Zionist entity to carry out the war of starvation and extermination۔ کہ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اسرائیل کو ٹائم بائی کر کے دیں۔ اب دیکھیں نا، یہ اس طرح کے واقعات کرتے رہتے ہیں کہ وہ پورٹ بنی، اس کے اوپر ٹاک شوز ہوئے، آرٹیکلز لکھے گئے، دنیا کی حکومتیں انگیج ہوئیں کہ اچھا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ جسٹیفائی کرنے کا، ٹائم بائی کرنے کا، توجہ ہٹانے کا کہ دیکھیں جی ہم ایڈ لے کر آ رہے ہیں، فلانا ڈھمکانا کر رہے ہیں، تو وہ جو ایک پورا ان کا پروپیگنڈا تھا، وہ جو ایک اگلی منصوبہ تھا وہ فیل ہوا اور دنیا کے سامنے حقائق آئے۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے
دو بیان اسلامک جہاد کے رکھنے جا رہا ہوں جس میں شدید ترین انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسلامک ورلڈ کو اور عرب ورلڈ کو، اور جو طاقتیں نارملائزیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو نارملائزیشن کی ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے سرکردہ لیڈر مالک ابھی بھی اس وقت پورا آن بورڈ ہے کہ ہمیں اگر نارملائزیشن ہوتی ہے تو کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ کو کہ ہمیں آپ تھوڑا سا تو سپیس دیں، تھوڑا سا ہمیں سپیس دے دیں کہ اچھا یہ ہم فلسطینی ریاست بنا دیں گے تو ہم نارملائزیشن ان سے، مطلب وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا کچھ دیکھیں، مجھے بتائیے اتنا کچھ ہوا تو کیا ان سرکردہ لیڈر ممالک کی جو نارملائزیشن چاہتے ہیں، کیا ان کی جانب سے کوئی ایسا بیان آیا کہ اسرائیل کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے؟ آپ نے اس بات کو نوٹ کیا؟ وہ کنڈیم کرتے ہیں، تو کنڈیم تو امریکہ بھی کرتا ہے، کنڈیم تو برطانیہ بھی کرتا ہے، برطانیہ بھی کہہ رہا ہے سیز فائر ہونا چاہیے، برطانیہ بھی کہہ رہا ہے 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے، تو اس میں کیا بات ہے؟ آپ نے کبھی ان کی جانب سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے، اس کو ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی، اس کو یہ جو شہید ہیں، جو ظلم اس نے کیا ہے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا؟ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نیتن یاہو کو جو ہے وہ اس کا انجام بھگتنا چاہیے، اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ تو انہوں نے بڑا سخت آج ایک رد عمل دیا ہے اسلامک جہاد۔ We condemn the Arab and Islamic silence regarding these attacks that target the nation's sanctities, dignity and history۔ ہم سب کی خاموشی اور بے حسی اور بے بسی کے اوپر جو ہے وہ اس کو شدید مذمت کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ We hold fully responsibility for the regime that normalize with the entity for their continued normalizations۔ اب انہوں نے کہا کہ اس سب کا ذمہ دار وہ ہے جنہوں نے نارملائزیشن کی اور ابھی جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہی ہیں اس کے ذمہ دار۔ اگر ان کی گرین لائٹ نہ ہوتی، اگر ان کی مدد شامل نہ ہوتی تو اسرائیل کبھی بھی یہ ظلم کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر OIC اپنا دوسرا اجلاس بلا کر آنکھیں دکھاتی، اگر سارے نہیں 5-10 اسلامی ملکوں کے یا عرب ملکوں کے وزیر خارجہ صرف رفح بارڈر کے اوپر پہنچ جاتے اور وہاں پر کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس ہی کر دیتے تو دنیا کو پتہ چل جاتا، اسرائیل کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہاں پر اب وہ سیریس ہو چکے ہیں۔ تو آپ تو اتنا بھی نہیں کر سکے، چھوڑ دیں فوجوں کو۔ میں تو حیران ہوں، تو آپ ایک پریس کانفرنس پھر رفح بارڈر جہاں پر اسپین کا وزیر اعظم، جہاں پر آئرلینڈ کا وزیر اعظم پریس کانفرنس کر کے گیا، آپ نہیں کر سکے۔ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری 3 دن رفح بارڈر کے اوپر بیٹھا رہا، ٹھیک ہے، جب یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد بھی پاس ہوئی تھی جس میں سیز فائر ایگری ہو گیا تھا، سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پاس ہو گئی تھی، لیکن اسرائیل نے کہا کہ ہم اس قرارداد کو نہیں مانتے، تو وہ 3 دن یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل رفح پر بیٹھا رہا۔ آپ کیا وہاں پر گئے؟ تو یہ اس وقت کے ناظرین تلخ حقائق ہیں، ہماری اپنی کیا کردار ہے۔ ہم امریکہ برطانیہ پر تو ہر لمحہ بلمحہ تنقید کر رہے ہیں، ان کی جو ابلیسی پلان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس میں اور کون کون سہولت کار ہے۔ تو یہ بہرحال یہ تازہ تفصیلات آپ سے شیئر کی، یہاں پر اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔